العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. मालिक किया खुदा ने उसे दो जहान का, ऐसा कोई रसूल भी है इज़्ज़ो शान का. मसनद लगी हुई है मेरे बादशाह की, उस जहान दख्ल व फज़्ल गुमान का. तारीफ़ आपकी ना करें हम तो क्या करें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम. तारीफ़ आपकी ना करें हम तो क्या करें, ये तो ग़िज़ा है दिल की मज़ा है ज़ुबान का. बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहंशाह उम्म शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराना पेश करें. पढ़िए दरूद पाक. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लिम. एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पेश कर लें. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लिम. एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश फरमाए. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लिम. अभी आपने मौलाना मोहम्मद बाक़र अली सिद्दीक़ी साहब से समाअत फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला किनको जहन्नुम में इकट्ठा करके डालेगा, मुनाफिकीन और काफिरीन को अल्लाह तबारक व तआला दोनों को भी जमा करके जहन्नुम में दाखिल करेगा. जब कुरान पाक में ये बात आ गई कि अल्लाह मुनाफिकीन और काफिरीन को एक जगह जमा करेगा, तो फिर हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा. ये कुरान पाक तो हमारे लिए नाजिल हुआ है और हमको हिदायत देने के लिए आया है, तो फिर हम कुरान की बात ज़बान से तो बोल रहे हैं, कुरान को मानते. बात कुरान की आती है तो उसमें तावीलात करते हैं. और यहाँ तो साफ अभी वजाहत के साथ बयान किया गया कि मुनाफिकीन कैसी कैसी चालें चलते हैं, किस तरह वो काफिरीन के करीब हैं. अगर तुम उनके साथ बैठोगे, उनसे मिलोगे, इसमें इशारा दे दिया गया है कि तुम भी उन्हीं की मिसल समझे जाओगे. तो इन्हीं आयात को मद्देनज़र रखते हुए उलमाए हक़ ने ये फतवा दिया कि इनकी सोबत से परहेज करो. अब आयत तो इशारा दे दी ना कि भी आयत में आपने समाअत फरमाया कि जब अल्लाह की आयतों का इस्तेहज़ा किया जाए, मजाक उड़ाया जाए, तो तुम वहाँ मत बैठो. तो उलमाए हक़ भी तो यही बोल रहे ना कि तुम ऐसे लोगों में मत बैठो जो बदअक़ीदा है. अब ये मुनाफिक की क्या तारीफ़ है इस दौर में? बदअक़ीदा को मुनाफिक कहते हैं. अब आप देख लीजिए कि हम 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं तो 8 रकात तरावी पढ़ रहे हैं. ये किससे मजाक उड़ा रही?
جبکہ پورے صحابہ اکرام جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کا آغاز کیا تو اس وقت بڑے بڑے اجلا صحابہ موجود تھے، اور خود باب علم حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام جلوہ گر تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. ہم 20 رکعت تراویح پڑھ لیں، اب نکل گیا ہے فتنہ 8 رکعت تراویح. اور جب طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کہ 3 طلاق ہوں گے، بڑے بڑے اجلا صحابہ موجود تھے اور اس بات کو مانتے تھے. تو اب یہ قرآن کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، صحابہ کے طریقوں کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ ان کو یہ سمجھنا کہ انہوں اللہ کو مانتے ہیں، انہوں رسول اللہ کو مانتے ہیں. یہ ہماری کچ فہمی ہے. یہ ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھنے کی علامت ہے. اور اس لیے علماء حق کے دامن کو پکڑ کے ان کی باتوں کو سمجھنا کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو بتائیں. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم پوچھو ان لوگوں سے اگر نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے. یہاں اہل ذکر سے مراد اہل علم، پھر اہل ذکر سے مراد اولیاء اللہ. صاف آیت میں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ تم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھو. یعنی جاننے والوں کے طریقے، پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ پوچھ کے وہ جو بات بتاتے ہیں اس پر چلو. بات واضح ہے نا، یہ صاف ہے نا، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. تو اہل علم، اللہ والے، اہل ذکر، بھائی جو اللہ والا ہوتا ہے وہی اہل علم ہوتا ہے. اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، یہ بات یاد رکھیں. ہاں، یہ جاہل لوگ اپنے کو لاکھ بولے میں خطب ہو گیا، میں ولی ہو گیا، وہ تو جاہل ولی نہیں ہو سکتا. اللہ جاہل کو ولی نہیں بناتا. امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، اللہ جاہل کو ولی نہیں بناتا. اگر ولی بناتا ہے تو پھر علم بھی دے دیتا ہے. تو اس لیے یہ ایک پیمانہ دیا گیا ہے، مگر شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی، اس لیے وہ آپ کو اولیاء کے قریب نہیں کرنا چاہتا. جب آپ اولیاء کے قریب ہوں گے تو علم سے آشنا ہوں گے. جب اولیاء کے قریب ہوں گے تو اللہ کی قربت ملے گی. جب اولیاء کے قریب ہوں گے تو رسول اللہ کی محبت ملے گی. تو شیطان یہ نہیں چاہتا، اس لیے وہ وار کرتا ہے پہلے درگاہوں پہ، وہ اولیاء کی ذات پہ، وہ فاتحہ پہ، وہ 11ویں شریف پہ، وہ اولیاء کے تذکرے پر وہ وار کر کے آپ کو ہٹا دیتا ہے تاکہ آپ اللہ کے قریب نہ پہنچ سکیں. ہم سوچنا چاہیے کہ قرآن میں جب اشارے آ چکے، وضاحتیں آ چکی، تو پھر ایسے منافقین کی صحبت کو ہم پسند کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہم ان میں بیٹھ رہے ہیں کیوں؟ میرے کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوتا، لوگ تعریف کرتے ارے وہ فلاں بدعقیدے کا علم بہت اچھا ہے. کوئی بات ہے؟ اللہ بول رہا ان کے رکھو بیٹھو، آپ بول رہے علم کرتے. تو یہ آپ اللہ کی سن رہی. اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، یہ بدعقیدہ جتنے ہیں انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے. سن لو آپ بات ہماری، یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. اگر یہ اللہ کو مانتے تو یہ رسول اللہ کو بھی مانتے. یہ اللہ کو مانتے تو یہ صحابہ کو بھی مانتے. اگر یہ اللہ کو مانتے تو یہ اولیاء اللہ کو بھی مانتے. یہ اللہ کو مانتے تو یہ بولتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں.
اس میں بحث کیوں کرتے تھے؟ بھئی علم کون دینے والا؟ اللہ. کس کو دیا؟ اپنے حبیب کو دیا. تیرے پیٹ میں کہیں کو درد ہو رہا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. جب آ گیا تو پھر علم غیب کا منکر کیوں ہے تو؟ آپ سمجھیے یہ بات. ان کے تو منہ بھی نہیں لگتا میں، کیونکہ وہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہے. اس لیے ان کی صحبتوں سے بچنا، دور رہنا. انہوں رشتہ دار بھی ہے تو چھوڑ دینا، نہیں تو پھر آپ ان کی مثل ہو جاتے. پھر اللہ کیا کہتا؟ منافقین اور کافروں کو ایک جگہ جمع کر کے جہنم میں ڈال دیتا، پوروں کو پوروں. یہ تو قرآن کی بات ہے نا بھائی، ہماری بات نہیں. ابھی آپ تازہ بات تازہ ہے تو میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ابھی قرآن پاک آپ کے سامنے رکھ کے آیتوں کو سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، بتایا گیا. پھر اس کے بعد بھی اگر آپ کے دل میں ان بدعقیداؤں سے، ان وہابیوں سے، اہل حدیث سے، اہل قرآن سے، رافضیوں سے، مہدویوں سے، خارجیوں سے، معتزلیوں سے اور تفضیلیوں سے، جن جن فرقے بن گئے ہیں، ان سے اگر آپ کو ذری ہمدردی ہے تو سمجھ لو آپ ان کے ویسے. وہاں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے. آپ جا کے ان کے اجتماع کو بولے ارے کیا اجتماع تھا، کیا دعا ہوئی؟ ارے دعا نہیں ہوئی اور بربادی ہوئی. اجتماع تو آپ کسی فلم ایکٹر کو بلاؤ اجتماع ہو جاتا، تو کیا آپ ناچنے گانے والے کی بھی تعریف کریے؟ آپ کو تو روکا گیا ہے نا ایسی چیزوں سے. تو اجتماع دیکھ کے نہیں ہوتا، ایمان دیکھ کے بات ہوتی. اور ایمان اجتماعوں سے نہیں آتا، ایمان سرکار کی غلامی سے آتا ہے، صحابہ کی غلامی سے آتا ہے، اولیاء کی غلامی سے آتا ہے. اس لیے اولیاء کو اللہ عزت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس عزت ہے، کسی کے پاس عزت نہیں ہے. پیرا پڑھ کے منسٹری لیے تو عزت نہیں ملتی، اللہ دینا عزت. اللہ کے پاس ہی عزت ہے. اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو اللہ کی قربت ہونا. اللہ عزت دینے والا ہے. اللہ تو پہلے اللہ کے پاس عزت ہے، اللہ کے پاس عزت ہے. اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے. تو اللہ کی عزت چاہیے ہمارے کو. تو اللہ کی عزت کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی عزت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کی عزت کس کے پاس ہے؟ صحابہ کے پاس ہے رضوان اللہ علیہ میں. اور اللہ کی عزت رسول اللہ کے صدقے میں کس کے پاس ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے پاس ہے. اللہ کی عزت رسول پاک کے صدقے میں کس کے پاس ہے؟ اولیاء اللہ کے پاس ہے. تو اب اگر اللہ کی عزت چاہتے ہو، اللہ اگر ہم کو عزت دینا آپ کو پسند ہے اور اللہ ہی کے پاس عزتیں ہیں، تو پھر ہم کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے رسول اللہ کے قریب ہونا پڑے گا. رسول اللہ کے قریب ہونے کے لیے صحابہ اہل بیت کے قریب ہونا پڑے گا. صحابہ اہل بیت کے قریب ہونے کے لیے اولیاء کے قریب ہونا پڑے گا. تو عزت وہاں ملے گی. کوئی حکومت، کوئی اقتدار والا، کوئی لیڈر، کوئی پیسے والا، کوئی دولت مند، کوئی سیٹ، کوئی ریال اور ڈالر میں تلنے والا عزت نہیں دے گا. عزت اللہ دے گا، اللہ کا رسول دے گا. عزت یا رسول، یا علی، اور اللہ نے عزت دے کے بتا دیا. 313 کو 1000 کے مقابلے میں عزت دی کہ نہیں دی؟ اللہ نے فتح دی کہ نہیں دی؟ 313 جن کے پاس صرف 8 تلواریں تھی، نہ گھوڑے برابر، نہ اونٹ برابر، نہ ہتھیار برابر، نہ زرہ بختر برابر، کچھ بھی نہیں. رسول اللہ کی بات صحابہ نے سن لی، جان دینے کے لیے بدر میں حاضر ہو گئے. اللہ نے وہ عزت دی، فرشتوں کا نزول کیا اور 1000
جری لشکر کے مقابلے میں فتح دی، بڑے بڑے سرداروں نے کفار کو تہس و نہس کر دیا، تہس تیگ کر دیا، اور 313 کو فتح دے کر ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا، نعرہ رسالت بلند کر دیا، اور عزت مل گئی۔ اللہ نے رسول کے صدقے میں صحابہ کو وہ درجہ عطا فرمایا کہ بدر کے تمام لوگوں کو اللہ ایسا چاہتا ہے، یہ اعلان کر دیا آپ جو چاہے عمل کرو، میں تم سے راضی ہوں۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ ابھی بھی ہم ہوش نہیں آتا، ابھی بھی ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بینک بیلنس کی طرف جا رہے ہیں، ابھی بھی ہم دولت مندوں کی چمچا گیری کر رہے ہیں، لیڈروں کی چمچا گیری کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم پیسے والوں کی خوشامدیں کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم منسٹروں کی تلوے چاٹنے کی طرف جا رہے ہیں، ابھی بھی سیاست کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ارے بھائی سب چھوڑو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اللہ کی طرف آنے کا راستہ ہے رسول کا دامن تھامنا ہے۔ یہ سب چھوڑو، نہ پیسہ کام آنے والا ہے، نہ عزت آپ کی دنیا کے کام، عزت تو اللہ دینے والا ہے، اللہ کی عزت کام آنے والا۔ جس کو اللہ کی عزت ملی ہے، آج خبروں میں بھی رہ کر لوگ ان کی مزارات کی زیارت کرتے ہیں۔ بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کئی کو جا رہے، انہوں تو خبر میں ہے نا نہیں۔ اب بولنے والے بدعقیدہ جو جہنم میں جانے والے بول رہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے، بول رہے استغفر اللہ معاذ اللہ، مگر آج بھی وہ مٹی کے ڈھیر کے پاس ہزاروں لوگ روزانہ حاضری دے رہے، تو وہ مٹی کا ڈھیر نہیں رہا، وہ رحمتوں کا خزانہ ہو گیا۔ اللہ نے ایسی عزت دی ہے، کیسی عزت دی کہ پہاڑی پہ ہے، چڑھنا محال بھی ہے تو رک رک کے جا رہا زیارت کرنے کے لیے۔ اب آپ بتاؤ، یہ دیکھ لو عزت، یہیں قریب دیکھو، آپ دور گئے جاتے، کیسی بڑی عزت ہے کہ مزار میں موجود ہے، پھر بھی لوگ جا کر حاضری دے رہے، قدم بوسی کر رہے ہیں، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ باوضو ہو کے ہاتھ بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے شہنشاہ آ رہے ہیں، بڑے بڑے اقتدار رکھنے والے آ رہے ہیں، سیاسی لیڈر بھی آ کے اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں وہاں پہ۔ بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے اللہ کی وہ عزت حاصل کی ہے کہ آج کائنات پر ان کا دبدبہ قائم ہو گیا ہے۔ بات کیا ہے؟ یہی ہے۔ اسی سے شیطان دور کرنا چاہ رہا آپ کو کہ اللہ کی عزت نہیں ہے، دنیا کی عزت، اور دنیا کی عزت ختم ہو جانے والی ہے، اور اللہ ان کو جہنم میں ڈالنے والا ہے، منافقین کو اور کافروں کو۔ قرآن کی آیت ہے، ابھی سن لیا آپ نے، میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ منافقین کو اور کافروں کو جمع کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ بول رہا ہے، یہ میری تیری بات نہیں ہے، یہ کسی عالم کی صوفی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ قرآن میں ابھی آپ نے سن لیا۔ تو منافقین سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ منافقین کون ہے؟ جو ہمارے میں گھس کے آ کے ہماری طرح چہرے بنا کے، ہماری طرح اجتماع کر کے، ہماری طرح قرآن کی آیتیں پڑھ کے، ہماری طرح حدیث بیان کر کے آپ کو گمراہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ فاتحہ نہیں، یہ درگاہ کو جانا نہیں، یا رسول اللہ نہیں بولنا، یا غوث نہیں بولنا، گیارہویں شریف نہیں کرنا، یہ منافقت ہے۔ واضح انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں، یہ علامتیں بن گئی ہے منافقین کی دور میں۔ ایک تو منافق خبیث بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو سرکار بغداد، شہنشاہ ولایت، غوث الثقلین، غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اعلان فرمایا، اپنے مریدوں کو یہ تسلی دی، ہر عالم اور ہر ولی یہ بات نقل کرتے ہوئے آیا ہے کہ سرکار بغداد نے یہ اعلان فرمایا اور اپنے مرید کو یہ تسلی دی کہ اگر میرا مرید مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے تو میں مغرب سے اس کی مدد کروں گا۔ یہ غوث اعظم کا تواتر کے ساتھ اعلان ہے، یہ غوث اعظم کی مدد ہے۔ غوث بولتے ہیں یہ مدد کرنے والے، لیکن ایک خبیث دیکھو آپ، جب اس کی خباثت اتر گئی، شیطان کا چہرہ ہو گیا،
شیطان کا مسخرہ ہو گیا تو خبیث یہ لعنتی اپنے آپ کو بڑے حدیث ہم جانتے حدیث جانتے بولنے والا بیان کر رہا ہے کہ یہ اعلان کے مشرق میں میرا مرید ہے، مغرب سے میں مدد کرتا ہوں. کتنا بڑا شرک ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اب انہیں نہ اللہ کو مانتا نہ قرآن کو مانتا. خبیث 8 رکعت تراویح پڑھنے والے، ان کو اللہ کیا معلوم، ان کو رسول اللہ کیا معلوم. یہ 3 طلاق کو 1 طلاق قرار دینے والے، یہ خبیثوں کو کیا معلوم، لوگوں سے زنا کرانے والے، ان کو کیا معلوم خبیثوں کو. لمبی لمبی داڑیاں پال لینے سے اسلام نہیں آ جاتا، ایمان نہیں آ جاتا. خالی نمازیں پڑھنے سے ایمان و اسلام نہیں آ جاتا. ایمان نام ہے رسول کی غلامی کا، اسلام نام ہے رسول کی غلامی کا. اللہ پسند ہی نہیں کرتا تمہاری نمازوں کو. بغیر حب رسول نماز ادا ہو رہی تو پسند ہی نہیں اللہ کو. سرکار کی غلامی میں ہے سب کچھ. اگر گناہگار بھی ہے سرکار کا غلام ہے تو اللہ بخشش کر دے گا. اگر نیکوکار ہے، سرکار سے بغاوت کر رہا ہے اور ان کی غلامی کا، ان کے اختیارات کا، ان کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا انکار کر رہا ہے، تو وہ نیکوکار بھی ہوگا بظاہر تو اللہ کے پاس نیک نہیں ہے. وہ گناہگار جو کھڑے رہ کے سلام پڑھا ہے اللہ کے پاس اس کی بخشش اور مغفرت ہے. یہ ہے اللہ، ایسا رسول کو چاہتا ہے. سمجھو ان باتوں کو. اس لیے منافق کو اللہ نے ذکر کر دیا، منافق اور کافر کو میں جہنم میں ڈالوں گا. تو ہمارا کام ہے کہ ان منافقوں سے بچ کے رہنا. خبیث بول رہا ہے ان کو کیا دین معلوم ہے، اور آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ان کے پاس دین ہے. انہوں اللہ کو نہیں مانتے، انہوں رسول کو نہیں مانتے، انہوں قرآن کو نہیں مانتے. کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، ارے غوث اعظم کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے. وہ غوث اللہ نے کہا غوث ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں نے کہا. اب حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا بزرگ کون ہے؟ خواجہ غریب نواز کے مرید و خلیفہ. ہندوستان کے شرک کو مٹا کر ہندوستان میں اسلام پھیلایا. یہ احسان ہے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کا. وہ کیا فرما رہے ہیں حضور غوث پاک کے منقبت میں؟ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہماجا حضرت غوث الثقلین. یہ سڑا طہارت برابر نہیں اس کو. خبیث کلمہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، 8 رکعت تراویح پڑھنے والے خبیثاں، حضرت عمر فاروق کے دشمن، اور 3 طلاق کو 1 طلاق قرار دینے والے، لوگوں سے زنا کرانے والے، گندگی پھیلانے والے، یہ خبیثاں. ان کو کیا معلوم؟ پوچھو حضرت خواجہ قطب الدین کاکی سے. دستگیر ہماجا حضرت غوث الثقلین، ہر جگہ ہماری مدد کرنے والے غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اور انہیں بورا شرک ہے. تو بولو کس کو گالی ذرا انہیں؟ آپ ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ اگر آپ کے باپ کو، آپ کی ماں کو بولا آپ کی ماں ایسی ویسی ہے بولا تو آپ جو ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے؟ بول دو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے سے. تو یہ بڑے بڑے بزرگوں کو غوث اعظم تک چلے گیا خبیث، اس کی سزا پائیں گا. وہ اللہ نہیں چھوڑتا. اللہ صاحب بول دیا ہے کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا میں جنگ کرتا ہوں. اس کو تو ملتی سزا، لیکن آپ بچ جاؤ، آپ اس کی صحبت میں مت بیٹھو، کہیں آپ بھی آ جائیں گے ان کے اجتماع میں بیٹھ کے ویڈیو سن کے، ان کی کتابیں پڑھ کے، بہت اچھا ہے، ان کا نہیں علم ہے، ان کا نہیں علم کچھ بھی نہیں ہے، ان کا علم صرف جہنم میں لے جانے والا ہے. علم ہے تو خواجہ غریب نواز کے پاس ہے، قطب الدین کاکی کے پاس ہے، علم ہے تو غوث اعظم کے پاس ہے، جنید بغدادی کے پاس ہے، مولا علی کے پاس علم ہے. ان کی طرف آ جائیے آپ. یہ بات یہیں سے ملے گی آپ کو. خبیث بول دیا کہ سن لے کے آگے، اس لیے ابھی بتایا گیا ایسی جگہ نہیں بیٹھنا جہاں یہ بولا جا رہا ہے کہ کیا غوث اعظم مدد کرتے، کیا یا غوث نہیں بولنا، جانی شریف نہیں کرنا. اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ کہتے ارے وہ شرک ہے رے. سمجھا ابھی تو؟ تیرے کو خود شرک کی تعریف نہیں معلوم.
اب میں بتاؤں قرآن میں، قرآن بھی نہیں پڑھے، آپ لوگوں کو پڑھا ہوا ہے، قرآن کی چند آیتیں رکھ لے کے سمجھا تو آپ سمجھے قرآن پڑھنے والا ہے. نہ ان کو قرآن پاک آتی، نہ ان کو حدیث پاک آتی، نہ ان کو فقہ آتی، نہ ان کو اللہ کو معلوم نہ جانتے، نہ رسول اللہ کو جانتے، نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا. میرے سامنے لا کے بٹھاؤ، پوچھتا ہوں میں کلمہ پڑھے اس کے معنی کیا ہے سمجھاؤ میرے کو. ہاں ان کو تو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. آپ لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ وہ مسلمان ہے. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے جن کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. اب قرآن میں آیا، مزے کی بات سنو، قرآن پاک میں واقعات آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے آ رہے تھے ان کے بھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام دور بیٹھے ہوئے ہیں، کرتا رستے میں بول رہے مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. تب یہ تو شرک ہو گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ نہیں ہوا. بولو اتنی دور سے بول رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. بو سن لی ہے، دور کی بو سن رہے ہے کہ نہیں ہے قرآن میں؟ بولو یہ کیسا سن رہے کہ ابھی کرتا تو رستے میں ہے، بہت دور ہے، اور بول رہے کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. اور بتاؤں، اور آگے بڑھو تھوڑا اور اسٹیج آگے. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، قرآن میں آ گیا مسکرائے. کیوں مسکرائے؟ تو کتنے میل کے فاصلے پر چونٹی کی سردار، پہلے چونٹی تھی اس کی سردار کی تھی، چونٹی کی سردار بول رہی ہے کہ تم چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، تم کو رون دے گا. چونٹی بات کر رہی ہے، تمہارے کان میں چونٹی رکھے بھی تو تم آواز سمجھ میں نہیں آ سکتے. اتنے میل کے فاصلے سے چونٹی کی سردار کی بات سن رہی حضرت سلیمان علیہ السلام. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. چونٹی کی بات سن رہے ہیں. موسیٰ آلہ ہے، بتاؤ میرے کو آج ایسا آلہ ایجاد کیا کہ جو چونٹی کی بات سنائی دے. آلوں سے کام نہیں چلتا، آلے تم رکھ لو. یہ نبی کی بات ہے، یہ اللہ کے محبوب کی بات ہے کہ چونٹی کی بات سن کے مسکرا دیے. کہنے لگے وہ چونٹی ایسا کہہ رہی ہے. سمجھے؟ وہ چونٹی ایسا آ رہی ہے تو آپ مسکرا دیے. مسکرائے کیوں؟ چونٹی یہ بول رہی ہے اپنے لشکر کو، اس لیے حضرت سلیمان سے مسکرا دیے. اللہ نے یہ بات قرآن میں رکھ دیا. تو بولو دور کی بات سننا یہ اللہ ہے، یہ سن سکتا نا؟ بندہ سن سکتا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سن لیے نا تو تو بولیں گا کیا؟ بتا چلا تیرے کو شرکی نہیں معلوم ہے، تو خود بڑا سرتاپا مشرک ہے. تو اللہ بھی نہیں مان رہا. اللہ نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقت دی. اور آ جاؤ قریب، بتا دوں میں آپ کو قرآن سے. حضرت آصف برقیہ وہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جلوہ فرما ہے. پوچھے کہ حضرت بلقیس کا کون تخت لائے گا؟ 300 کلومیٹر یا 300 میل دور ہے، اور پھر کمروں کے کمرے کے اندر ہے. تو جن اٹھ کے بولا، قرآن کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، جن اٹھ کے بولا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ڈالتا ہوں. تو اتنی دور کو دربار کے برخاست ہونے تک لانا، یہ شرک کی بات قرآن میں لکھ سکتے کیا؟ شرک ہو سکتا ہے بولو. یہ تو جن بولا، مگر حضرت آصف برقیہ اللہ کے ولی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی، نبی سے فیض پانے والے کیا بولے؟ پلک جھپک تک لا رہا ہوں، لا بھی دیے. تو بولیں گے اس کو. تو جب حضرت آصف برقیہ پلک جھپکتے تخت لا سکتے ہیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام
چوٹی کی بات سن سکتے ہیں؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی بو سن سکتے ہیں تو غوث اعظم بغداد میں رہ کر ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ خبیث قسم کے لوگ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، اور آپ ہیں، میرے بولنے کا مقصد یہ ہے، مجھے یہ باتیں اس لیے آپ سے میں کر رہا ہوں کہ اس قسم کے آپ کے دماغوں کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کے دلائل دے کے شرک 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 کر کے ڈرا رہے ہیں۔ شرک کب ہوتا ان کو نہیں معلوم، شرک کیا ہے ان کو نہیں معلوم۔ صرف کیا ہے، ڈرا کر یہودیوں کا کام کرنا ہے، آپ کو یہودی بنانا ہے، آپ کو نصرانی بنانا ہے۔ دیکھ لو آج سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، فلمی ایکٹروں کو بلا کے نچایا جا رہا ہے، اور معمولی فٹ بال میں انہوں کیا جیتے، چھٹی بھی دے دیے، ایسے ناچ ناچے ہیں، ایسے گانے گائے ہیں، وہ ناچ نہیں دکھائی دے رہا ہے ان لوگوں کو، وہ بےہودگیاں اریانیت کرے نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ میلاد کا دن نکلا تو بڑی تکلیف ان کو، ارے سرکار کا نام لے کے نکلے، تم خالی فٹ بال لہو لہاب میں آتا، کھیل کود میں آتا، اس میں جیتنے پر تمہارے کو اتنی خوشی ہے، تو جو سچا پکا مومن ہے، جو سرکار کا سچا غلام ہے، اس کو میلاد کی خوشی کئی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جلوس نکالتا ہے۔ ابھی بھی آپ لوگوں سبق حاصل کرو، کیا سعودی یہ یہودی ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ یہ سعودی جتنے جا کے سعودی میں رہ رہے نا، وہ پورے منافق ہوتے جا رہے ہیں، بدعقیدہ ہوتے جا رہے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو اللہ بتا رہا ہے کس طرح وہاں پر ایکٹروں کی عزت ہو رہی ہے۔ اب جو ایکٹروں کی عزت کرا اس کو اللہ کی عزت ملتی، جو اللہ کے محبوبوں کی عزت کرا اس کو عزت ملتی ہے، جو 11ویں شریف مناتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جو یا غوث کہتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جو یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ پڑھتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جو غوث اعظم کو اللہ کا محبوب مانتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جو غوث اعظم کے جلسے مناتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ ان کو عزت نہیں ملتی۔ دیکھو اللہ دنیا میں بتا دے رہا آپ کو، وہاں ایسا ہوتا، ہم تو برسوں سے بول رہے ہیں وہ یہودیاں ہیں، وہاں ایسا ہوتا، وہاں فاتحہ نہیں ہوتی، وہاں کہتی ہوں گی یہودیاں فاتحہ دیتے کیا؟ سیدھی بات ہے نا، یہودیاں فاتحہ دیتے، بولو آپ منافق ہیں۔ اب یہ یہودیوں کو، ان سعودیوں کو اللہ ملا کے جہنم میں ڈالے گا۔ قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا ہوں، میں خالی اس کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب آپ قرآن پاک کی بھی نہیں مانتے تو پھر اپنا جائزہ لے لینا پر کہ ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ایمان ہے تو پھر ایمان کو پھیلانے کی تبلیغ کرو۔ وہاں اتنا بڑا اجتماع ہو گیا، وہاں اجتماع ہو گیا، تو آپ کا کیوں نہیں اجتماع پڑھا رہے ہیں بھائی؟ آپ لوگ کوشش کرو نا، آپ لوگ آگے بڑھو، کام کرو۔ آپ سے کچھ ہم پیسے مانگ رہے ہیں کیا یہاں آنے کے؟ کوئی ٹویٹ لگایا ہوا ہے کیا؟ ارے یہ ایکٹروں سے محبت، لیڈروں سے محبت، غوث اعظم سے محبت نہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت نہیں، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے محبت نہیں، پھر کس سے محبت کریں گے؟ اللہ خود جو ہے محبت کر کے بتا رہا ہے۔ جب حدیثیں سنائی گئی آپ کے سامنے کہ جب اللہ کسی اپنے محبوب بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، بلا کے بولتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ دیکھو آپ اللہ کیسا اپنی محبت کو پھیلا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حاصل یہ ہے کہ ہم بدعقیداؤں سے دور رہیں، جتنی ہو سکتے ہیں ان سے دوری رکھیں، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے ہمارے ماں ہو، باپ ہو، کچھ بھی، تو ہمارا ایمان بچے رہے گا۔ قرآن میں آ گیا، ابھی مولانا نے آپ کے سامنے سنائی کہ جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے ان میں مت بیٹھو، ورنہ تم کو اس میں شمار کر لیا جائے گا۔
ان سے ہٹ جانا چاہیے۔ تو انہی آیات کو اسی احادیث میں بھی آیا ہے، انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے علماء حق نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ آپ غیر سنیوں کی صحبت سے پرہیز کریں اور ان سے رشتہ داری نہ کریں، ان کو دعوت نہ جائیں، نہ ان کی دعوت میں ان کو بلائیں، نہ ان سے کوئی تعلق رکھے۔ اب ہم معمولی سر کی بریانی کی خاطر ایسے اولیاء کے دشمن جو غوث اعظم کو نہیں مان رہے، میرے کو بڑا تعجب ہوتا ہے مشائخین پر کہ انہوں بولتے ہیں ہم حضرت علی کی اولاد ہے، ہم یہ ہے، بے شک ہوں گے، اللہ سلامت رکھے، لیکن رافضیوں کا نکاح کو جانے، رافضی تو غوث اعظم کو سید ہی نہیں مانتے، پھر آپ کہہ کے سید ہیں؟ پھر رافضیوں کا نہیں جانا کون سی عقل مندی، انہوں تو غوث اعظم کو سید نہیں مانتے، آپ بولتے ہم قادری ہیں، ہم 11ویں کرنے والے ہیں، ہم مجلس غوثیہ کرتے ہیں، ہم مجلس قادری کرتے ہیں، پھر رافضیوں سے کیوں ملتے ہیں؟ جو ملنے والوں کو بول رہا ہوں، ہر ایک کو نہیں بول رہا ہوں میں، ہر ایک کو نہیں بول رہا ہوں، آپ ہر ایک سمجھیں گے، ہر مشائخ کو نہیں بول رہا ہوں، جو مل رہے ہیں ان کو بول رہا ہوں، چاہے وہ قادری ہو کے رافضیوں سے ملنا کتنی غلط بات ہے۔ اور پھر آپ اپنے آپ کو ایمان والا بول رہے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات بتا دی، یہاں تک کہ بتا دی کہ جنت میں آخری آدمی کون جائیں گا، دوزخ میں آخری آدمی کون جائیں گا، اتنی پوری باتیں سرکار، یہ علم غیب نہیں ہے۔ جو لوگ سرکار کے علم غیب نہیں مانتے، آپ ان کو مسلمان سمجھ کے جا رہے ہیں، تو پھر آپ بھی ان میں سے ہو جائیں گے اس آیت کی بنیاد پر۔ تو میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ آپ پکے سچے سچے سنی بن جائیے اور بدعقیداؤں کی صحبت سے اجتناب کیجئے، ان سے رشتہ داری مت کیجئے، ان کے اجتماع میں مت جائیے، اور ہم سب مل کے کریں گے، سب مل کے کریں گے، سب مل کے کر کے دیکھ لیے آج 70 سال سے کیا ہو رہا، کیا ہوا؟ مسلم پرسنل لا بورڈ بنائے نا، سب مل کے بولے، ڈامنیٹ کس کا ہے؟ بدعقیداؤں کا، آپ کی تو چلتی نہیں، آپ کو تو تقریر کرنے بھی نہیں دیتے، کتنے بنے ہوئے ہیں نا، ان کو وہاں تو انہوں اپنے جلسے میں تقریر بھی نہیں دیتے، دعا کرو بولتے انہوں فاتحہ بھی نہیں بولتے ڈر کے۔ ایسے ایسے نمونے ہم دیکھ چکے ہیں، یہ تمام بورڈاں بنا کے دیکھ لیے، خالی بورڈاں ہی رہ گئے، مال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے مال ہے تو سنیوں کے پاس ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے، یا غوث کہنے والوں کے پاس ہے، 11ویں شریف کرنے والے حضرت ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والوں کے پاس ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کو جہنم میں پہنچا رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو۔ اب اللہ کی بھی مانتے کہ نہیں مانتے؟ ماننا اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اللہ ہی کے پاس عزتیں ہیں، اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ بس آ جاؤ، سنی بن جاؤ، یا رسول اللہ بولو، اور یا غوث بولو، یا خواجہ بولو، درگاہوں کو چومو، کھڑے رہ کے سلام پڑھو، یہی علامت اہل سنت کی ہے۔ نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے سنیت کی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے، فاتحہ دینے سے، درگاہ کو چومنے سے، یا غوث کہنے سے سنیت کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ سمجھے؟ آج انہیں کھڑے رہ کے بول دیا، غوث اعظم کو بول دیا، آپ سن لیے، خواجہ غریب نواز کو بول دیا، سن لیے۔ ارے کس سے اسلام ملا تیرے کو؟ یہی تو غریب نواز ہے نا، سارے ہندوستان میں اسلام پھیلا دیا، پھر ان کو نہیں مانا تو کس کو مانتا؟ اس لیے اللہ بھی تیرے کی طرف نہیں دیکھتا، جو اللہ کے ولی کو مانتا ہے اللہ اس پر نظر کرم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے حدیث میں بھی صاف آ گیا، قرآن میں بھی صاف بات آ گئی۔ اب صاف صاف باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو، گنجلک باتیں ادھر سے گول پھرا کے ایسا شرک ہو رہا، ایسی بدعت ہو رہی، وہ تو سب سے بڑا، جو شرک بولا انہیں مشرک ہے، جو بدعت بولا انہیں بدعتی ہے۔ اہل سنی جماعت پہ بدعت اور شرک نہیں آتی، کیونکہ حضور بہن علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہابیوں کے پاس بدعت ہے، اہل سنی جماعت کے پاس نسبت ہے، ہمارے پاس نسبت ہے۔ یہ سرکار بیرون نے فرما دیا ہے، تو ہم لوگ نسبت والے ہیں، محبت والے ہیں، اس لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں
آپ تک پہنچائی، کیونکہ قرآن کی ابھی آپ نے تازہ آیت سنی ہے، پھر دوبارہ گھر میں جا کے پڑھ لیجئے، سورہ نساء کی آیت ہے نا، نساء کی سورہ نساء کی آیت ہے، آپ پڑھ لیجئے، پھر غور کیجئے، پھر میری باتوں پہ توجہ دیجئے، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں کسی کی دشمنی میں بولنا نہیں ہے، ہم کو اللہ رسول کی محبت میں بولنا، ہم کو کسی کی دشمنی، ہم کسی کی دشمنی کیا کرتے؟ جو رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہاں، اس لیے جو رسول کا گستاخ ہے ہم اس کے خلاف بولتے ہی رہیں گے، مر جائیں گے، لیکن ہم رسول کے دشمن کو برداشت نہیں کریں گے۔ اجازت سے دشمن رسول سے بچ دو، ایسا ہے، مر جائیں گے، ترک روایت نہ کریں گے۔ ہم جو ہے نا ان روایتوں کو جو غوث اعظم سے ہمیں ملی ہے، ہم اس کو ترک نہیں کریں، ہم جو ہے ساتھ دیں گے تو اہل سنت و جماعت والوں کا ساتھ دیں گے، جو یا غوث کہیں گے، یا خواجہ کہیں گے، میلاد کا جلوس نکالیں گے، آثار مبارک کی زیارت کریں گے، درگاہوں کو جائیں گے، اولیاء کی مدد حاصل کریں گے۔ یہ بات صاف اور واضح ہے، اور مختلف انداز سے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ بڑا انمول موقع ہے، آپ حضرات آئندہ اتوار آئیں تو اپنے دوست احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں تشریف لائیے، 11 بجے تک تشریف لا لیجئے، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ کو بیان سننے کا موقع ملے گا اور سمجھنے کا موقع ملے گا، اور ان باتوں کو اپنے اپنے محلوں میں پھیلانے کی کوشش کیجئے اور ہمارا تعاون عمل کیجئے اور آتے رہیے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔